हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी, सब्र, वफा और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान। जब सब ने किनारा कर लिया, जब दौलत, औलाद और सेहत सब छिन गया, तब भी वही एक हस्ती थी जो सब्र और वफा के साथ खड़ी रही। कौन थी ये अजीम औरत जिसने हर आजमाइश में साबित कदमी दिखाई? ऐसी दास्तान जो रहती दुनिया तक मिसाल बनी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब हर चीज हाथ से निकलती महसूस हो, जब मुश्किलात और आजमाइशें चारों तरफ से घेर लें और कोई सहारा नजर ना आए? ऐसे लम्हे में एक इंसान या तो हार मान लेता है या फिर सब्र और ईमान की शमा जलाए रखता है। ये कहानी सिर्फ एक नबी की आजमाइश की नहीं, बल्कि एक ऐसी अजीम औरत की भी है जिसने दुनिया की सख्त तरीन मुसीबतों के बावजूद मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। ये दास्तान है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, जिन पर ऐसी आजमाइश आई कि दौलत छिन गई, औलाद छिन गई, सेहत खत्म हो गई, मगर ईमान मुतजलजल ना हुआ। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू वो औरत है जो हर हाल में अपने शौहर के साथ खड़ी रही, चाहे फाके हों, चाहे तन्हाई हो, चाहे जमाने के ताने हों। ये वही खातून है जिन्हें कभी माल दौलत की शहजादी कहा जाता था, मगर जब आजमाइश आई तो उन्होंने अपने हाथों से मेहनत करके अपने शौहर की खिदमत की। उनका सब्र, वफादारी और कुर्बानी क़यामत तक हर औरत के लिए एक मिसाल है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस लाजवाल कुर्बानी और बेमिसाल वफादारी की कहानी की गहराइयों में। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ हमारे दिलों को झंझोड़ देगी, बल्कि हमें ये सबक सिखाएगी कि मोहब्बत और ईमान की असल ताकत क्या है। ये वीडियो आपको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश, उनकी बीवी के सब्र और अल्लाह की बेपाया रहमत के सफर पर ले जाएगी। तो आइए वक्त के उस सफर का आगाज करते हैं और देखते हैं कि सब्र और वफा की ये दास्तान हमें क्या सिखाती है। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबियों में से एक थे। आपका नसब हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ईसू से जा मिलता है और आपका ताल्लुक सरजमीन शाम या अरब के इलाकों से बताया जाता है। आप निहायत साबिर और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे। अल्लाह ने आपको बेपनाह माल और दौलत, ज़मीन, मवेशी, औलाद और इज्जत अता की थी। आपके पास बड़ी तादाद में गुलाम, खेत, बागात और मवेशी थे और आपकी सखावत और नेकी की वजह से लोग आपको बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अजीम आजमाइश में मुब्तला किया ताकि वो सब्र और ईमान की हकीकी मिसाल बन सकें। पहले आपका माल और दौलत तबाह हो गया, फिर आपकी औलाद एक हादसे में वफात पा गई और आखिर में एक शदीद बीमारी ने आपको मुकम्मल तौर पर कमजोर कर दिया। आपके जिस्म पर सख्त जख्म आए और लोग आपसे दूर होने लगे, हत्ता के करीबी रिश्तेदार और दोस्त भी साथ छोड़ गए। मगर इन तमाम मुसीबतों के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रजा पर सब्र किया और कभी शिकवा नहीं किया। यह आजमाइश कई सालों तक जारी रही और आपकी वफादार बीवी ही वो वाहिद हस्ती थी जो हर हाल में आपके साथ खड़ी रही, आपकी खिदमत करती रही और सब्र व वफा की लाजवाल मिसाल बन गई। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर एक दिन अचानक आजमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले आपकी तमाम जायदाद, जमीनें और मवेशी तबाह हो गए। वही लोग जो आपके पास मदद लेने आते थे अब आपसे मुंह मोड़ने लगे। फिर आपके तमाम बेटे और बेटियां एक हादसे में वफात पा गए और फिर आपके घर की रौनक खत्म हो गई। यह आजमाइश भी कम न थी कि आपको एक ऐसी खतरनाक बीमारी ने घेर लिया जिससे आपका सारा जिस्म मुतासिर हो गया। आपकी बीमारी के सबब लोग आपसे कतराने लगे। पहले अजीज व अकारिब ने किनारा किया, फिर आम लोग भी आपसे दूर हो गए, यहाँ तक कि शहर वालों ने भी आपको अपने इलाके से निकाल दिया और आपको शहर से बाहर एक कोने में तन्हा छोड़ दिया गया। अब आपके पास न दौलत रही, न अहलो अयाल, न दोस्त और न ही सेहत, मगर आपका ईमान मुतजलजल ना हुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर एक के बाद एक मुसीबत आई, लेकिन आपने कभी शिकवा ना किया, ना ही आपने अल्लाह से ये शिकायत की कि ये सब क्यों हो रहा है। आप हमेशा अल्लाह की तस्बीह बयान करते, उसकी हमदो सना करते और दुआ करते कि अल्लाह इन्हें सब्र अता करे। आप जानते थे कि दुनिया की यह आजमाइश वक्ती है और अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है ताकि वो साबित कदम रहें। आपके सब्र और इस्तकामत में सबसे बड़ा किरदार आपकी वफादार बीवी का था। जब सब ने साथ छोड़ दिया, वो अकेली आपकी खिदमत करती रहीं। वो मेहनत मजदूरी करके खाने का इंतजाम करती और हर हाल में आपका सहारा बनी रहीं। जब लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे, तब भी वो आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं आने देती थी। यह आजमाइश कई सालों तक जारी रही। एक वक्त ऐसा भी आया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को काम मिलना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि लोग उनसे भी नफरत करने लगे।
روایات کے مطابق جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا تو انہوں نے اپنی ایک چٹیا بیچ دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر سکیں۔ مگر جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو انہیں احساس ہوا کہ ان کی آزمائش ان کی بیوی کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا اختتام ہونے والا تھا۔ یہ صبر اور آزمائش کی ایک لازوال کہانی ہے جو قیامت تک دنیا کے لیے صبر، وفا اور اللہ پر توکل کا ایک عظیم سبق بنی رہے گی۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی کہانی جہاں صبر اور اللہ پر بھروسے کی ایک بے مثال داستان ہے، وہیں اس میں ایک اور اہم ترین پہلو ان کی بیوی کی عظمت و وفاداری اور قربانی کا بھی ہے۔ جب سب نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، تب بھی ان کی بیوی نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا اور اپنی محبت، خدمت اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ روایت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام حضرت رحمت لعیہ بتایا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق وہ یوسف علیہ السلام کے خاندان سے تھیں اور بعض کے مطابق وہ ایک رئیس گھرانے کی شہزادی تھیں۔ ان کے والدین نے انہیں خوشحال زندگی دی تھی اور وہ ناز و نام میں پلی بڑھی تھیں، مگر جب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی تمام تر آسائشوں کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ صبر و استقامت کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی سب سے بڑی خوبی ان کی بے مثال محبت اور وفاداری تھی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام مالدار تھے تب وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھیں، لیکن جب آزمائش کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی تمام آسائشیں چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ مشکل حالات کا سامنا کیا۔ وہ نہ صرف ان کی خدمت کرتی رہیں بلکہ ہر ممکن طریقے سے ان کا سہارا بنی۔ یہ ان کی محبت اور قربانی ہی کا ثبوت تھا کہ جب تمام لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ جانتی تھیں کہ آزمائش وقتی ہے اور اگر وہ ثابت قدم رہیں تو اللہ کی رحمت ضرور آئے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے دوران ان پر ایسی آزمائشیں آئیں کہ عام انسان شاید برداشت نہ کر سکتا۔ ان کے جسم پر زخم آ گئے، وہ کمزور ہو گئے اور انہیں شہر سے نکال دیا گیا۔ اس وقت ان کی بیوی ہی واحد ہستی تھیں جو ان کے ساتھ کھڑی رہیں۔ انہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کیا، لوگوں کے طعنے سنے، اپنے شوہر کی تیمارداری کی اور دن رات ان کی خدمت میں مصروف رہیں۔ مگر جب انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تب بھی وہ صبر کرتی رہیں اور اللہ سے مدد مانگتی رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب اپنی بیماری کی شدت کے باعث تنہا ہو گئے تھے تو قریبی رشتہ دار، دوست، یہاں تک کہ عام لوگ بھی ان کے قریب آنے سے کترانے لگے۔ ہر شخص نے ان سے دوری اختیار کر لی، لیکن ان کی بیوی نے کسی بھی حال میں ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ انہوں نے خود ہر قسم کی مشکلات برداشت کی مگر حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب لوگوں نے ان پر طعنے دینا بھی شروع کر دیے، مگر انہوں نے صبر کیا اور کبھی اپنی وفاداری میں کمی نہ آنے دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی شدت کے بعد ان کی بیوی کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ بچا کیونکہ ان کا سارا مال و دولت ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ پیسے کما سکیں اور اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر سکیں۔ وہ مختلف گھروں میں جا کر محنت مزدوری کرتی، کبھی کسی کے برتن دھوتی، کبھی کسی کے لیے کھانا بناتی اور جو کچھ کماتی وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں لے آتی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب لوگوں نے ان کو کام دینا بھی بند کر دیا کیونکہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھیں اور لوگ ان کے شوہر کی بیماری کو ناپسندیدہ سمجھنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ روایت کے مطابق انہوں نے اپنی ایک چٹیا بیچ دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے کا انتظام کر سکیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو انہیں بہت افسوس ہوا کہ ان کی بیوی ان کی وجہ سے ایسی قربانی دے رہی ہے۔ تبھی انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی آزمائش ختم کر دی۔ جب سب نے حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ دیا تب بھی ان کی بیوی نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا۔ وہ ایک ایسی عظیم عورت تھیں جنہوں نے صبر، وفاداری اور قربانی کی وہ مثال قائم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ ان کی محبت اور استقامت کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ختم ہوئی تو نہ صرف ان کی صحت بحال ہوئی بلکہ انہیں پہلے سے زیادہ دولت اور اولاد عطا کی گئی اور ان کی بیوی کو بھی پہلے سے زیادہ عزت اور وقار نصیب ہوا۔ ناظرین، واضح رہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا۔ مال و دولت کی بربادی، اولاد کی وفات اور بیماری کی شدت جیسے کٹھن مراحل کے باوجود انہوں نے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی کسی لمحے شکوہ کیا، مگر آزمائش کا یہ امتحان مزید سخت ہونا تھا۔ ان کی بیوی نے بھی صبر اور استقامت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔
لیکن حالات ایسے بدتر ہو گئے کہ ایک موقع پر وہ بھی مجبور ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور کمزوری کے باعث لوگ ان سے دور ہونے لگے۔ پہلے تو ان کے پاس آیا کرتے تھے، ان سے برکت حاصل کرنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن جب بیماری نے شدت اختیار کر لی تو ان کے قریبی رشتہ دار، دوست اور جاننے والے ایک ایک کر کے انہیں چھوڑ کر چلے گئے، یہاں تک کہ عام لوگ بھی ان سے نفرت کرنے لگے۔ شہر کے لوگ انہیں اچھوت سمجھنے لگے اور ان کے قریب آنے سے گھبرانے لگے۔ آخر کار ان پر الزام لگایا جانے لگا کہ شاید ان پر کوئی آسمانی عذاب نازل ہوا ہے یا وہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے اس حالت میں ہے۔ نتیجتاً انہیں شہر سے باہر نکال دیا اور وہ تنہائی میں ایک کونے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی بیوی جو پہلے گھروں میں کام کر کے گزر بسر کر رہی تھی، اب انہیں کام ملنا بھی مشکل ہو گیا۔ لوگ ان سے بھی نفرت کرنے لگے اور یہ آزمائش اتنی شدید ہو گئی کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ یہ آزمائش کئی سالوں تک جاری رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسلسل صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے، مگر جب حالات انتہا سے زیادہ مشکل ہو گئے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بھی بے حد کمزور ہو گئیں، تو انہوں نے ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کیا، اے ایوب، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو وہ ضرور آپ کی تکلیف دور کر دے گا۔ یہ عام سی بات تھی، مگر چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام بے حد صبر و استقامت کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آزمائش کے مکمل ہونے سے پہلے وہ دعا کریں۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے قدر ناراضگی سے فرمایا، اللہ نے ہمیں نعمتیں 70 سال دی تھیں، اگر ہم 70 سال آزمائش برداشت کر لیں تبھی دعا مانگنے کے حقدار ہوں گے۔ یہ جملہ اس بات کا اظہار تھا کہ وہ اللہ کی مرضی پر مکمل طور پر راضی تھے اور کسی صورت بے صبری کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حالات مزید سنگین ہو گئے اور آخر کار وہ لمحہ آیا جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کی دعا کی۔ جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بھی مزید مشکلات برداشت کرنے کے قابل نہ رہیں، تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کی، جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ دعا مختصر مگر بے حد عمیق تھی۔ اس میں نہ کوئی شکوہ تھا، نہ بے صبری، بلکہ صرف اللہ کی رحمت کا اعتراف تھا۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ان کی طویل آزمائش کا خاتمہ ہونے والا تھا۔ یہ دعا اس بات کی علامت ہے کہ جب انسان صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا آج بھی دنیا بھر کے مسلمان مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ پر کامل بھروسے اور صبر کی سب سے بہترین مثال ہے۔ ناظرین، یہ آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ایک امتحان تھی، مگر ساتھ ہی ان کی بیوی کی استقامت اور قربانی کی بھی آزمائش تھی، جو ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ رہیں اور کبھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ناظرین، الغرض حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کئی سالوں تک جاری رہی، لیکن ان کا صبر اور اللہ پر بھروسہ کبھی متزلزل نہ ہوا۔ جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بھی کمزوری اور تنگ دستی کی وجہ سے مزید مشکلات جھیلنے کے قابل نہ رہیں، تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کا نزول فرمایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کا خاتمہ ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب انتہائی عاجزی اور خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے اور پینے کے لیے۔ سورہ صاد آیت 42۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ انہوں نے اس پانی سے غسل کیا اور اسے پیا، جس سے ان کا جسم فوری طور پر صحت مند ہو گیا اور تمام بیماری ختم ہو گئی۔ پھر ایک اور چشمہ جاری ہوا جس کے پانی سے نہانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی کھوئی ہوئی طاقت اور جوانی بحال ہو گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے صابر بندے کی آزمائش کو ختم کر کے انہیں پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ صحت عطا کی، بلکہ انہیں پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد سے بھی نوازا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال لوٹا دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنی خاص رحمت سے اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ سورہ صاد آیت نمبر 43۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد کو یا تو دوبارہ زندہ کر دیا یا انہیں پہلے سے زیادہ اولاد عطا کی۔ ان کے کھیت، باغات، مویشی سب کچھ پہلے سے زیادہ کر دیے گئے اور وہ دوبارہ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان کے آزمائش کے دوران بے پناہ صبر اور قربانی کا مظاہرہ کیا۔
جب سب نے حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ دیا، وہ واحد ہستی تھیں جو ان کے ساتھ کھڑی رہیں، ان کی خدمت کرتی رہیں اور ہر حال میں ان کا ساتھ نبھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے مثال وفاداری کا صلہ بھی دیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے اور انہیں دوبارہ عزت اور دولت ملی تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، مگر وہ انہیں پہچان نہ سکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے سے زیادہ جوان، صحت مند اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ ان کے شوہر ہیں تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ وہ انہیں سزا دیں گے، لیکن اللہ نے انہیں اجازت دی کہ وہ محض نرم سی علامتی سزا دیں تاکہ ان کی قسم بھی پوری ہو جائے اور بیوی کی عزت بھی برقرار رہے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے اللہ کی طرف سے عزت اور انعام کا اظہار تھا کہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین مقام دیا گیا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اگر ہم صبر کے ساتھ اللہ کی آزمائشوں کو جھیلیں اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں تو اللہ ہمیں ہمارے مشکلات سے نجات دے کر پہلے سے زیادہ نواز سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ وفاداری اور قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی محبت، وفاداری اور استقامت کی بدولت اللہ نے انہیں بھی ان کے صبر کا بہترین صلہ دیا۔ آزمائش کے بعد رحمت آتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کی زندگی ایک عظیم مثال ہے کہ مشکلات میں صبر، اللہ پر بھروسہ اور میاں بیوی کے رشتے میں وفاداری کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ ان کی کہانی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک رہنما سبق ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں، مگر جو صبر اور وفاداری کے ساتھ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اللہ انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی آزمائش، صبر اور اللہ کی رحمت کی ایک بے مثال داستان ہے۔ ان کی بیوی نے بھی صبر و استقامت اور بے پناہ وفاداری کا مظاہرہ کیا جو دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کئی اہم اسباق ملتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کو صبر کے ساتھ جھیلا۔ ان کا صبر ایک سچا پیغام دیتا ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو بے صبری کے بجائے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی سب سے بہترین راستہ ہے۔ آزمائش چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو بالآخر بہتری ضرور آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی اللہ پر امید اور یقین تھا کہ وہ انہیں آزمائش سے نکالے گا۔ یہی سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی سب کچھ لوٹانے والا ہے۔ جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اللہ اسے ایسا اجر دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا، چاہے وہ بیماری کا وقت ہو، غربت ہو یا لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں۔ انہوں نے نہ صرف جذباتی طور پر بلکہ عملی طور پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیا، محنت مزدوری کی اور ہر ممکن طریقے سے ان کا خیال رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی محبت اور وفاداری کا مطلب صرف خوشحالی کے ساتھ رہنا نہیں بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اپنی ضروریات، آرام اور آسائش سب کچھ قربان کر دیا، مگر شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو انہوں نے اپنے بال تک بیچ دیے تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکیں۔ ناظرین، زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں آنا لازمی ہے، لیکن یہ مشکلات انسان کے ایمان اور رشتوں کا امتحان بھی ہوتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جو لوگ آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ انہیں بے حد نوازتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، چاہے وہ صحت کی ہو، مالی پریشانی ہو یا رشتوں کے مسائل۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھیں تو آزمائش کے بعد اللہ ہمیں پہلے سے زیادہ نوازتا ہے۔ آج کے دور میں معمولی مشکلات پر میاں بیوی کے تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں، مگر یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہی اصل محبت اور وفاداری ہے۔ اگر ہم آزمائش میں صبر کریں تو اللہ ہمیں ہماری توقع سے زیادہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 153۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کی کہانی محض ماضی کا ایک قصہ نہیں بلکہ یہ آج کے معاشرے کے لیے بھی بے حد اہم سبق رکھتی ہے۔ آج کے دور میں لوگ محبت اور رشتوں کو زیادہ تر فائدے اور آسائشوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچے رشتے وہی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں قائم رہتے ہیں۔
جب حالات خراب ہوں تو ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور قربانی دینا ہی اصل محبت کی پہچان ہے۔ جب انسان مشکلات میں گر جاتا ہے تو وہ اکثر مایوس ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی یہ سبق سکھاتی ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، بس صبر اور دعا ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں معمولی باتوں پر طلاق اور جدائی عام ہو چکی ہے، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا ساتھی وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں برقرار رہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنے، نہ کہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ ناظرین، اسلام میں نیک، وفادار اور صابر بیوی کو عظیم مرتبہ دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسی بیوی کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار، صابر اور وفادار ہو۔ ایک نیک بیوی نہ صرف شوہر کے لیے دنیا میں سکون کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری فائدہ مند چیز ہے اور دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے۔ مسلم 1467۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی دولت نیک بیوی ہے، کیونکہ وہ شوہر کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے میں مددگار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ یہ حدیث نہ صرف عبادت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک مومنہ کی زندگی میں نماز، روزہ، عفت اور ازدواجی تعاون کس قدر معنی خیز ہیں۔ 5 وقت کی نماز اللہ کے ساتھ مستقل رابطے کا ذریعہ ہے جو دل کو سکون اور روح کو تقویت بخشتی ہے، جبکہ رمضان کے روزے نہ صرف جسمانی پاکیزگی کا سبب بنتے ہیں بلکہ نفس کی تربیت اور تقوی کی افزائش میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ایک اخلاقی فرض ہے جو ذاتی وقار اور معاشرتی عزت کو برقرار رکھتا ہے، اور شوہر کی اطاعت ایک خوشگوار اور بامقصد ازدواجی زندگی کی ضمانت ہے جس سے خاندان میں اتحاد اور محبت کو فروغ ملتا ہے۔ ان تمام اعمال کی ادائیگی نہ صرف دنیاوی زندگی میں سکون اور کامیابی کا باعث بنتی ہے بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے مثال جزا اور جنت میں داخلے کا اعزاز بھی عطا کرتی ہے۔ اس طرح یہ حدیث ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ایک مومنہ کے لیے عبادات اور اخلاقی فرائض کی پابندی انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں میں برکت اور کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی محبت اور رحمت بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت قائم ہو جائے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ازدواجی زندگی کا بنیادی مقصد ایک دوسرے میں محبت، رحمت اور سکون تلاش کرنا ہے۔ ایک نیک اور وفادار بیوی نہ صرف اپنے شوہر کے دل کو روحانی تسکین فراہم کرتی ہے بلکہ وہ گھر کو امن، تعاون اور روحانیت کا مرکز بنا دیتی ہے۔ اس کا کردار محض ذاتی سطح پر محدود نہیں بلکہ وہ معاشرے میں ایک مثبت مثال قائم کرتی ہے جہاں خاندانی نظام کی مضبوطی اور باہمی احترام سے زندگی کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے۔ ایسی بیوی اپنے کردار اور اخلاق کے ذریعے شوہر کے لیے ہر قسم کی پریشانی کو دور کر کے ایک خوشگوار اور مستحکم ماحول مہیا کرتی ہے جو کہ نہ صرف ان کی ذاتی خوشی کا سبب بنتا ہے بلکہ پورے خاندان کی فلاح و بہبود میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مرد کو نیک بیوی مل جائے اللہ نے اس کی آدھی دین کی حفاظت کر دی، باقی آدھی کے لیے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ مستدرک حاکم 2681۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ نیک بیوی شوہر کی دینداری اور نیکی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر کو دینداری، صبر اور سکون کا گہوارہ بناتی ہے۔ اسلام میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی مثال واضح پیغام دیتی ہے کہ بیوی کو ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ وفادار اور صابر رہنا چاہیے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام پر سخت آزمائش آئی، سب نے انہیں چھوڑ دیا مگر ان کی بیوی نے صبر، قربانی اور محنت کے ساتھ ان کا ساتھ دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کی آزمائش کو دور کر دیا اور انہیں انعامات سے نوازا۔ مشکل وقت میں شوہر کا ساتھ دینا بیوی کی اصل وفاداری اور محبت کی نشانی ہے۔ اسلام نے عورت کو صرف نیک ہونے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کے حقوق اور عزت کا بھی مکمل تحفظ کیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ ترمذی 3895۔ ناظرین، یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ اسلام میں نیک بیوی کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نیک اور وفادار بیویوں کو جنت میں ان کے شوہروں کے ساتھ رکھا جائے گا، اگر وہ دونوں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، صبر اور محبت سے زندگی گزارے، تو جنت میں بھی وہ ایک ساتھ رہیں گے۔ اسلام نے شوہر اور بیوی کے درمیان ایک مضبوط شراکت داری اور تعاون کو فروغ دیا ہے۔ بیماری اور غربت جیسے سخت حالات میں عورت کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بیماری کے دوران عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھے۔ اس میں دوا دینا، آرام کا بندوبست کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مسلسل موجود رہنا شامل ہے۔ شفقت اور محبت سے بھرپور نگہداشت نہ صرف بیماری کا اثر کم کرتی ہے بلکہ شوہر کو حوصلہ اور سکون بھی فراہم کرتی ہے۔ مشکلات کے وقت ایمان کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کے ساتھ دعا کرے، اللہ کی رحمت و شفا یابی کی طلبگار رہے، اور اسے بھی یقین دلائے کہ یہ آزمائش وقتی ہے۔ روحانی حمایت اور مثبت رویہ دونوں کی زندگی میں امید کی کرن بن کر سامنے آتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔